सियाम मालूम है आप लोगों को? ये आज हम सूरह बकरा की जो आयतें कल भी पढ़ी थी उसी तसलसल में है। कल हमने एक आयत पढ़ी थी, उसमें लिखा था कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर सियाम फर्ज किए गए हैं। और कुतिबा अला का मतलब ही है तुम पर फर्ज किए गए हैं, इसमें कंपल्सरी और ऑब्लिगेटरी फॉर यू। सियाम का मतलब हम सब लोग एक आम मीनिंग समझते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की मीनिंग कई होती है। जैसे तिलावत की मीनिंग आपको मालूम है, दो माने हैं उसके, एक है टू रीड और दूसरा है टू फॉलो। सियाम के भी और माने, लेकिन एक मीनिंग जिसे हम और आप सब समझते हैं वो क्या है? रोज़ा रखना है खास अंदाज में, दिन में सुबह से लेकर शाम तक कुछ खास वक्त है जिसे हम सहरी और इफ्तार के नाम से जानते हैं। रमज़ान सब का महीना है, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं कंपलसरी हैं, कुछ चीज़ें हैं ऑप्शनल हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम मुस्तहब कहते हैं, कुछ चीज़ों को हम ज़रूर समझते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तशरीह है कुरान की, उसकी रोशनी में कि उसके मुताबिक ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने हैं। तो यहाँ पे हमें कुरान की इस आयत में भी हम देखेंगे, इसका तर्जुमा आपके सामने पेश कर देंगे। तर्जुमा पेश करने से पहले हम दो अल्फाज चाहते हैं, आप बल्कि तीन अल्फाज हैं तिल का, हुदूद और अल्लाह को हम सब जानते हैं। तिल का हुदूदुल्लाह ऐसे पढ़ते हैं। तिल का मतलब है दैट एंड दोस, जो पहले बयान किए गए हैं। दोस ये मतलब दोस्त तो लिखी है, सिंपल ट्रांसलेशन है, एंड एक्चुअल मीनिंग है इसकी इट के माने में आता है, और इसको हम दूसरा ट्रांसलेशन करते हैं दैट, दैट इज बेटर। और इसको हम ये सिंगुलर के लिए इसी का दोस्त हम इस्तेमाल कर लेते हैं प्लूरल के लिए। ये आप समझ लेंगे बाद में, कभी कभी एक सिंगुलर लफ्ज इस्तेमाल करके प्लूरल मीनिंग उससे लेते हैं। हुदूद की मीनिंग मालूम है आपको? हद और हुदूद, इससे हद कहते हैं बॉर्डर को। बॉर्डर समझते हैं? दो चीजें होती हैं, या आप देखिए यहाँ पत्थर हैं या जहाँ भी आप टाइल्स देखते हैं वहाँ पे बॉर्डर लगे होते हैं। मुल्कों के दरमियान में बॉर्डर होते हैं। हमारा जो ड्रेस होता है उस पर कुछ बॉर्डर लाइन बनाई जाती है डेकोरेशन के लिए, और ऐसे ही आप देखेंगे टेबल चेयर मुख्तलिफ जगहों में बॉर्डर खास हम समझते हैं। लिमिट होती है, हद होती है, लेकिन अल्लाह के जो अहकामात हैं वो भी हमारे लिए हद हैं। कि एक हद है कि जैसे सहरी करते हैं हम लोग, तो उसका एक वक्त है, उसके पहले नहीं उसके बाद नहीं, उसके ऐसी इफ्तार है उसके पहले नहीं है बल्कि उसके बाद में है। ऐसे मुख्तलिफ औकात हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक हद ये भी है कि हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, एक हद ये भी है कि जो ज़रूरत से बचा हुआ है दूसरों की ज़रूरतों की पूरा करने के लिए उसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। हदें अल्लाह ने मुतय्यन कर दी हैं, और उन हदों को, उन जो बॉर्डर लाइन्स हैं उनको हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए और उससे आगे नहीं निकलना चाहिए। तो तिल का हुदूदुल्लाह यह पूरा एक जुमला है, और ये जुमला कई मरतबा आएगा। यहाँ हमने अलग समझाने के लिखा है, इसका सिंगुलर आता है हद, हद तशदीद के साथ में, और तिल का हुदूदुल्लाह। मुमकिन है आप में से किसी के जहन में ये अल्फाज हों, ये कई मरतबा आए हैं, ठीक, तिल का हुदूदुल्लाह। तो अब जब सियाम की बात आती है तो उसका भी एक निज़ाम है, कुछ काम करने के हैं, कुछ काम नहीं करने के। इत्तिकाफ मालूम है आप लोगों को किसे कहते हैं? तरावी आप लोग जानते हैं, इफ्तार हम सब लोग जानते हैं, सहरी हम लोग जानते हैं। ये है कि हम लोगों ने हालात के साथ साथ उसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ अपने टेस्ट और अपने लिहाज कल्चर के लिहाज से चेंजेस कर दिए हैं। चेंजेस मतलब एक बहुत ही दूसरे अंदाज का मॉडिफिकेशन है जिसका असर हमें देखने को मिलता है। जैसे जब इफ्तार हम करते हैं उसमें लगता है कि चंद चीज़ें हैं खाने में उनका होना लाजमी है, राइट, चाहे किसी के यहाँ भी इफ्तार हो, कि वो कुछ तली हुई चीज़ें हों, भुनी हुई चीज़ें हों, कुछ फ्राइड हों, कुछ ये हो, कुछ वो हो, कुछ चीज़ें हम समझते हैं। इफ्तार सहरी हम करते हैं तो उसमें भी हमें लगता है कि ये नहीं है कि हमने इस्तेमाल किया सहरी में तो गोया सहरी नहीं ली, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ईद में कपड़ों का नए कपड़े बनाना फ़र्ज समझ लिया कि हाँ बनना ही बनना है, ये चीज़ें ऐसी थी। लेकिन जो चीज़ें हैं कि उसमें इस बीच में हमें ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। और एतिकाफ का लफ्ज़ आप लोग जानते हैं? यस नो। कुछ लोग जो मस्जिद जाते हैं उन्होंने देखा और रमज़ान के आखिरी हिस्से में कुछ लोग मस्जिद में आके बैठ जाते हैं 10 दिनों के लिए। कुछ घरों में ख़वातीन भी एक ख़ास हिस्सा मुतय्यन कर लेती हैं, अपने उस हिस्से से बाहर नहीं निकलती हैं अगले रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में। देखा होगा शायद आप लोगों ने। अब यहाँ पे इन आयतों का तर्जुमा है उहिल्ला लकुम लैलतुस सियाम रफ़थु इला निसाइकुम, यानी जो हस्बैंड वाइफ जो घरेलू ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं, उनकी इजाज़त है रमज़ान की रातों में। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना,
اور اس میں دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو انسانی رشتے ہیں، انسانی رشتوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اگر انسانی رشتوں کی شکلوں کو ہم سمجھیں تو ایک طرف اگر ایک ایم ہے اور دوسری طرف ایف ہے تو اس میں رشتے کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. اگر یہ ایف ہے تو ہماری ماں بھی ہو سکتی ہیں، ہماری بہن ہو سکتی ہیں اور وغیرہ، پورا سلسلہ چلا جاتا ہے. ایک وجود ہے لیکن اس کی شکلیں بہت سی ہو سکتی ہیں، اور ایک ہی شکل میں ہم اس کو کسی کی ماں بھی ہے، کسی کی بہن بھی ہے، کسی کی بھابھی، کسی کی چچی ہے، کسی کی نانی ہے، کسی کی دادی ہے. ایسے یہاں ایم پہ ہم آتے ہیں، یہ کسی کے بھائی ہیں، کسی کے چچا ہیں، کسی کے ابا ہیں، کسی کے دادا ہیں، کسی کے نانا ہیں. انسان کے مختلف رول ہوتے ہیں اور ایک ہی شخص ایک وقت میں ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ خود جا کے کسی دوسرے کورس میں ایڈمیشن لے لے، وہ خود اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ خود کہیں کسی جگہ اور ملازمت کر سکتا ہے، اس کے پاس بھی ملازم ہو سکتے ہیں، وہ چیزوں کا مالک ہو سکتا ہے، وہ بھی کسی کے ماتحت آ سکتا ہے. یعنی ہمارے جو رول ہوتے ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کی وہ ویرائٹیز ہیں. تو یہ قرآن میں ہے کہ جو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جن کی دن میں اجازت نہیں، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کی اجازت رمضان میں دنوں میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اجازت نہیں ہے. اب اجازت نہیں ہے تو کب کھائیں گے؟ ایک خاص ٹائمنگ ہے کہ سن سیٹ کے بعد سے وہ سحری کا وقت جب تک ہوتا ہے اس وقت تک کی ہم چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. اور شوہر اور بیوی کے رشتے کے تعلق سے قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ لباس ہیں. لباس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کی زندگی میں؟ بہت بنیادی مقصد ہوتا ہے پروٹیکشن، حفاظت، سپورٹ، تمام چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگ باہر نکلتے ہیں، کبھی گلوز پہنتے ہیں موسم کی وجہ سے؟ نہیں پہنتے. بہت ایکسٹریم جب ہوتا ہے، بہت تیز ٹھنڈ ہو یا بہت شدید گرمی ہو، اس وقت بھی کوئی امبریلا لے کے نکلتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کور کر لیتا ہے تاکہ سن برن نہ ہو. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، اگر خود تجربہ نہیں ہے پھر خود تجربے کے لیے ان کو بھی چاہیے، آدمی باہر نکلتا ہے تجربہ ہوتا ہے. تو یہی حال ہے انسان کے جو رشتے ہیں اس میں ہسبینڈ وائف کے رشتوں کو لباس کہا گیا ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم. اللہ کو علم تھا تم لوگ آپس میں کچھ غلطیاں تم سے ہوتی تھیں، اللہ نے انہیں معاف کیا تم سے. اب تمہیں اجازت ہے اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اس کے حصول کی کوشش کرو. لیکن دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے. آپ کو معلوم ہے کسی کو اللہ نے ہمارے لیے کل کھانے میں کیا رکھا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے. لیکن ہم ایک پلاننگ کر لیتے ہیں کہ آج ہم گھر سے نکلے ہیں، کچھ پیسے اور کچھ ایک ہاتھ میں تھیلا لے کے نکلے ہیں، سبزی خریدنے گئے یا کچھ اور چیزیں خریدنے گئے. پھر ہم کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے. یہ جملہ سامنے آ گیا آپ لوگوں کو. اب ہم گھر میں بیٹھے رہیں خالی اور اس کے بعد میں کہیں کہ بس جو کچھ ہے ویسے ہی ہو جائے گا، تو پھر ہمیں کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ملازمت پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھے رہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ جنگل کی زندگی شروع ہو جائے گی. جو سیویلائزڈ لائف ہے وہ ختم ہو جائے گی. چاہے ہم اس بات کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں، لیکن زندگی کی حقیقت یہی ہے. جب انسان عمل کرتا ہے، جیسے ایک جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حرکت جو ہوتی ہے، موومنٹ، حرکت، رائٹ؟ اس میں کیا ہے؟ جو بلیسنگز ہے، رحمتیں ہیں، وہ اس حرکت میں، موومنٹ میں ہیں. آدمی خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. دو الفاظ ہم آج سے آپ کو بتا دیتے ہیں. پہلا لفظ ہے الاسود اور دوسرا ہے الابیض. کسی کو معلوم ہے اس کی میننگ؟ جی، پوری میننگ وہ نہیں ہے. الاسود، الابیض. الاسود کہتے ہیں بلیک کو، الابیض کہتے ہیں وائٹ کو. نیم آف ٹو کلرز. فرسٹ ون از بلیک اینڈ ادر ون از وائٹ. زواد ہے، ہاں وہ دال ہے. اسود، اسود ایسے ہے، دیکھیے اس کو ہم آپ چاہیں تو ایسے لکھ سکتے ہیں. اسود، بلیک، دی ہے آخر میں. ابیض، وائٹ. اسود، جی اسود کا مطلب بلیک. حجر اسود سنا ہے آپ لوگوں نے؟ حجر کہتے ہیں پتھر کو. اسود کا مطلب بلیک اسٹون. ایک اور لفظ ہے الخیط. خیط کہتے ہیں، دھاگا جانتے ہیں آپ لوگ؟ تو جیسے یہ شرٹ ہے، اس کو
स्टिच करने के लिए धागा इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं अलखैत। अलखैत, अलखैत का मतलब होता है थ्रेड, धागा। ये एक बात बताई गई कि उस वक्त तक सुबह में खाना है जब तक वो इस तरह से लाइनें अलग ना हो जाएं। फिर रात के आने तक अपने रोजे को मुकम्मल कर लो। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और जब तुम मस्जिद में मुअतकिफ हो, मस्जिद में ठहरे हो, तो उस वक्त भी मुलाकातें आपस में नहीं होंगी। तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हदें हैं, इनके करीब मत जाना। बच्चों, आप लोगों ने कोई बफर जोन सुना है? आप लोगों ने, आप में से देहात से किसी का ताल्लुक है? नहीं है किसी का? आपका है? देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपका नहीं भी ताल्लुक है तो ये बात समझ सकते हैं। क्रॉप समझते हैं, हर सीजन की कुछ क्रॉप्स होती हैं, बास बड़ी कीमती होती हैं, बास कम, बास ठीक है ऐसे ही होती हैं, ज्यादा कीमती नहीं होती हैं। जो बहुत कीमती होती हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए असल में जो खेत है, फील्ड है, आप उसको कह लिए, उसके बाद साइड में इतनी जगह छोड़ दी जाती है और ऐसे 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 ये फेंसिंग यहाँ पे कर देते हैं और कभी फेंसिंग यहाँ करते हैं। जो असल खेत का हिस्सा है, जहाँ पे असल में वो क्रॉप है, उससे थोड़ा सा हट के 3-4 फीट के साइड से बीच में और दूसरी कोई क्रॉप लगा देते हैं और यहाँ पे फेंसिंग कर देते हैं, कभी इसके अंदर डबल फेंसिंग कर देते हैं, ताकि जो असली चीज है वो ज्यादा उसको प्रोटेक्शन मिल जाए, कोई दूसरा जानवर उसमें ना आने पाए, कोई जंगली चीज। यानी तो बहुत सारे जानवर होते हैं जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों ने कभी इस पे कवर चढ़ा हुआ है? क्यों चढ़ा है? प्रोटेक्शन। कितने रुपए कवर आता है? 100 रुपए का है, 50 रुपए। मोबाइल को हमने कवर में रखा है, क्यों? क्योंकि फर्दर उसको स्क्रीन पे एक अलग से कुछ लगाते हैं, स्क्रीन ऐसा चीज, उसका बेनिफिट क्या है? ताकि हम उसके अंदर जो चीज है, एक हमने बफर जोन क्रिएट कर दिया कि जो भी असर होगा बाहर से तकलीफ का इस डिवाइस के ऊपर, वो इसके बाहरी इस हिस्सा, ये हिस्सा जो बाहरी है, वो उसको अपने अंदर तक महफूज रखेगा। तो बफर जोन समझ में आ गया। ये जो असली चीज है, यहाँ से आने से पहले, इसके अंदर दाखिल होने से पहले इंसान यहाँ पे गलती से पहुंचता है, तो यहाँ गलती से पहुंचता है। आप लोगों ने देखा है, जब इंसान पहली मरतबा झूठ बोलता है तो उसका दिल और उसका जिस्म दोनों उसके खिलाफ होते हैं, यस नहीं? लेकिन जब इंसान आदी हो जाता है झूठ बोलने का, तो बिला तकल्लुफ बोलता है और उसके चेहरे पर जरा सा असर भी नहीं होता है। इंसान गलती करता है, गलती से होती है तो उसको शर्मिंदगी का एहसास होता है, लेकिन गलती पे वो ढीठ हो जाता है, जम जाता है, तो क्या होता है नुकसान कि गलती का एहसास उसके अंदर से खत्म होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी गंदी जगह से गुजरते हैं पहली मरतबा, तो हमें तकलीफ बहुत शदीद महसूस होती है, लेकिन जब वहां पे रहने के आदी हो जाए तो तकलीफ हमारे लिए तकलीफ नहीं रहती है। इसका क्या मतलब है? वो तकलीफ असल में वो बदबू खुशबू में बदल गई है, या हम उस बदबू के आदी हो गए हैं, यही हाल होता है। इसीलिए कहा जाता है करीब भी मत जाओ, अंदर जाने की बात नहीं जाती, करीब भी मत जाओ। फिर करीब गए तो फिर अंदर चले जाएंगे, जरा सी हमें आदत पड़ी तो जो एहसास है वो हमारा मर जाएगा। ये अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह की हदों के करीब मत जाओ। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून, इसी तरीके से अल्लाह ताला अपनी आयात को अपने बंदों के लिए वाज़ेह करता है ताकि लोग तक़वे वाले बन जाएं। तो सलात की बात आपको समझ में आ गई। देखिए, 2-3 चीजें हैं कुरान में जिनमें अल्फाज कम हैं, इनको एक्सप्लेन बहुत मर्तबा किया गया है, जैसे ज़कात का मसला है या इंफाक का मसला है। इंफाक का मतलब टू स्पेंड, और इकामत सलात है, सलात को एस्टैब्लिश करना। ये सब वो चीजें हैं बजाय कभी एक लफ्ज में बयान कर दी जाती हैं, और कई मरतबा कुरान में इसको अलग अलग जगहों पे बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, जायज और नाजायज क्या होता है? जायज और नाजायज किसे कहते हैं? जायज वो जिन्हें आप कर सकते हैं, नाजायज वो जिन्हें नहीं कर सकते, जिनकी हमें इजाजत नहीं, यही कहना चाह रहे हैं। जायज आमदनी समझते हैं, इनकम। इनकम हमारी जायज और नाजायज कैसे हो सकती है, इसका अंदाजा है आपको? कई मरतबा में अंदाजा होता है, कई मरतबा में अंदाजा नहीं होता है।
اندازہ نہ ہونے کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی قیمت ضرورت سے زیادہ اس کو بڑھا دیں. مثال کے طور پہ کبھی کرائسس آ جائے کسی چیز کا, جو چیز ہمارے یہاں دکان پہ رکھی ہے اس کی قیمت ہم اس کو بڑھا دیں, زیادہ کر دیں, کیونکہ ہم لوگ ضرورت میں ہیں اور اس کا ہم فائدہ اٹھا لیں. کبھی کسی سروس کے لیے کوئی ہمارے پاس میں خاص سروس اویلیبل ہے اور لوگوں کی ضرورت زیادہ ہے, لوگ اویلیبل نہیں ہیں اس صلاحیت کے, اس ایبلٹی پہ, تو اس صورت میں ہم چارجز اپنے بڑھا دیں. تو یہ چند مثالیں ہیں جو ہماری انکم کو ناجائز قرار دیتی ہیں. یہ ہمارا جو ورکنگ ٹائم ہے کچھ خاص چند گھنٹوں کا ہے, اس میں کم جائیں, کم کام کریں, وہ بھی ناجائز ہے. اور اسی طریقے سے کسی کا حق مار لینا, گھر میں بہنوں کا حق ہے, خاص طور پہ بھائیوں کا حق ہے, بھائیوں کا تو مجبوری ہم دے دیتے ہیں, لیکن بہنوں کا حق مار لیا جاتا ہے کہ ان کو والدین کی پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے. بہت سارے اس کے ایکسکیوز ہوتے ہیں سب کے پاس میں, لیکن کئی مرتبہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں ناجائز انکم کے ذریعے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو. قرآن اسی بات کو کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, آپس میں غلط طریقے سے مال کو مت کھاؤ. دوسری چیز یہ بھی ہے کسی بھی کام کروانے کے لیے چپکے سے کچھ پیسے کسی دے دیے, یہ آفیسر ہیں ان کو ہم نے رشوت دے دی کہ اچھا یہ میرا کام کر دیے گا, تو رشوت بھی اسی کیٹیگری میں ہے. رشوت بھی دینا جائز نہیں ہے. نہ لینا نہ دینا دونوں چیزیں. نہ تو تم باطل طریقے سے مال کھاؤ غلط طریقے سے کسی, اور نہ ہی تم جو حکومت میں لوگ ہیں, جو بھی اتھارٹیز ہیں, ان کو آپ رشوت دیں کہ کچھ لوگوں کا مال آپ کھا سکیں غلط طریقے سے, اور وہ بھی جان بوجھ کے. انجانے میں کچھ غلطی ہو جائے تو اس پہ یہ ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کر سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ مال جو بھی ہے ہماری انکم, آمدنی کا مطلب انکم, اس کو ہمیں آمدنی جائز رکھنی چاہیے. کسی بھی طریقے سے اپنی آمدنی کو ہمیں ناجائز نہیں کرنا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کی شکلیں بہت سی ہو سکتی ہیں. سڑک پہ ہم نکلتے ہیں, وہاں پہ اپنی دکانوں کا انکروچمنٹ سڑک پہ کر لیتے ہیں. تھوڑی دکان کی باؤنڈری یہاں ہے, ہم نے نیچے اس پہ لگا دیا, لوگوں کو چلنے پھرنے میں. یعنی آپ مختصراً یہ دیکھیں کہ ہر وہ عمل جس سے انسان کو تکلیف پہنچے وہ عمل جائز نہیں ہے. ہر وہ عمل جس سے انسان کو تکلیف پہنچے وہ عمل جائز نہیں ہے. تو ناجائز کی ڈیفینیشن کو اگر ہم اپلائی کرنا چاہیں تو ہر وہ چیز جس سے انسان کو یا انسانوں کو نقصان, انسان میں ہم بھی شامل ہیں, آپ بھی شامل ہیں, دوسرے بھی شامل ہیں, سبھی لوگ شامل ہیں, انسان یا انسانوں کو نقصان پہنچے وہ عمل جائز نہیں ہے. یہ ہے ناجائز کی ڈیفینیشن. لکھوانے کی ضرورت ہے یا سمجھ میں آ جائے گا؟ فائن. کیونکہ اس قرآن کی تعلیمات میں ایک چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے, نماز, روزہ, حلال کھانا, ان تمام چیزوں میں جو سب سے اوپر جو چیز ہے وہ یہ ہے انسان کی زندگی سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اس کا اندازہ بھی آپ کو ہو گیا ہوگا. وہ چیزیں جن کو قرآن نے صراحت کے ساتھ کھل کے منع کیا ہے کہ ان کو ہم کھا نہیں سکتے ہیں, لیکن جان کے جانے کا خطرہ ہے تو اس کی بھی اجازت مل جاتی ہے. تو وہ انسان کی جان کی بہت اہمیت ہے, اور کسی کی جان لے بھی نہیں سکتے ہیں, اس کی بھی بڑی وضاحت ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, باطل تو سمجھتے ہوں گے آپ کو, غلط طریقے سے مال مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, اور لوگ جو اتھارٹیز ہیں ان کو رشوت مت دو کہ اس رشوت کے نتیجے میں تم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کچھ کھا لو اور تم جانتے بوجھتے ہو. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اب آپ کے پاس کوئی سورس آف انکم ہے آپ لوگوں کے پاس میں نہیں ہے, آپ سے متعلق ہے یہ آیت, لیکن اطراف میں کہیں ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کھانے سے اور اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے کسی کو. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ اتنا کر ہی سکتے ہیں کہ وہ اس انکم سے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے نہیں چاہیے اس میں سے کچھ. جی ناجائز انکم سے اگر کوئی چیز بنی اور اس چیز کو ہم نے کھا لیا, ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ چیز ناجائز انکم سے بنی ہے. دیکھیے یہاں قرآن میں لکھا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, وَأَنْتُمْ اسے بھی آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں واو, انتم کا مطلب یو آل, تعلمون اصل لفظ ہے, اس سے آپ سب لوگ جانتے ہیں, ہمیں لگتا ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یو نو, یو آل نو. جب ہم جان بوجھ کے, غلطی سے غلطی الگ چیز ہے,
غلطی سے غلطی ہو گئی تو اس کی توبہ ہے، اصلاح ہے، کریکشن ہے، دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ ہے اپنے آپ سے، اللہ سے. لیکن غلطی سے غلطی نہیں بلکہ جان بوجھ سے غلطی بھی کہ اس کی بات چل رہی ہے. مطمئن ہے؟ تم لوگ جانتے ہو. اچھا، چاند کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں جو ہمیں دکھتی ہیں؟ ایک تو وہ شکل ہوتی ہے جو بالکل پہلی تاریخ کی ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کریسنٹ. اور ایک وہ شکل ہوتی ہے جو 14ویں میں ہوتی ہے، فل مون. دیکھا آپ تو فل مون کیا ہوتا ہے؟ اس کی روشنی بہت آتی ہے. شہری زندگی میں اس کا احساس ہم کو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس زندگی میں جہاں پہ یہ سب آرٹیفیشل لائٹ نہ ہو، بالکل نیچرل سب کچھ ہو، وہاں ہمیں چاند کی روشنی محسوس ہوتی ہے، بلکہ وہ اچھی خاصی ہوتی ہے کہ بہت کچھ دکھتا ہے اس میں. شاید دیکھا ہو آپ نے، یا کبھی لائٹ چلی جائے اچانک سے سب جگہ کی اور اس میں چاند دکھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ صورت ہے. چاند دیکھ کے آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں کیا کیا کام ہوتے ہیں. ہمارے پاس 2 کیلنڈر ہیں. ایک ہے شمسی اسلامک، کیا نہیں ایسا کچھ نہیں، اسلامک ہے. ایک ہے سورج کی بنیاد پہ ہے، ایک ہے چاند کی بنیاد پہ ہے. یہ تو بتایا آپ لوگوں کو. ایک ہے شمسی، ایک ہے قمری. چاند والا کیلنڈر سب لوگ جانتے ہیں، جس کو آپ لوگ اسلامک کہتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ اسلامک کیوں ہے. دوسرا ہے اس کا بھی کیلکولیشن ہے. تو سورج کو کیا اللہ نے نہیں بنایا تھا؟ اور چاند کس نے بنایا تھا؟ بھائی کچھ لوگوں نے اس کا کیلکولیشن کیا تو اس کے حساب سے کیلنڈر تیار کر لیا کہ اتنے دنوں میں نکلے گا، اتنے دنوں میں ڈوبے گا، اس وقت آئے گا، اس وقت جائے گا، اتنی ٹائمنگ ہے. کوئی اس میں چینج ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کا جو سورج ہے وہ اتنے بجے نکلتا ہے، ان کا سورج اتنے بجے نکلتا ہے. ایسا سنا ہے آپ نے کہیں؟ نہیں، میرا وقت سورج نکلنے کا یہ ہے، ان کا وقت نکلنے کا یہ ہے. آپ جتنے بھی اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی ویدر فور کاسٹنگ ہے آپ اس کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے سیم ٹائم ہوتی ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے اسلامک اور اسلامک. یہ صرف ہمارے کریشن ہے، ہم انسانوں کا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے سورج کو کیلکولیٹ کیا ہے، کچھ لوگوں نے چاند کے آنے جانے کو کیلکولیٹ کیا ہے، اس کی بنیاد پہ سب کچھ کیا. اور سورج چاند آپس میں بھی جڑے گئے ہیں ایک دوسرے سے، جڑے ان سینس جو ان کا آنا جانا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک حادثہ ہے، ایک نظام کا ایک حصہ ہے، ایکلپس. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، ایٹ لیسٹ دیکھا نہیں ہوگا آپ لوگوں نے، چونکہ آپ یہاں ہیں، آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا. تو کیا وہ کسی دوسری دنیا کے ہیں؟ اللہ کی بھی بنائی ہوئی دنیا کے ہیں. تو اللہ، آپ اس سے لکھیں گے یہ اسلامک ہے اور اس سے لکھیں گے ان اسلامک ہے. آپ اس سے کسی کو الٹی سیدھی باتیں لکھ دیں تو غلط، اس سے آپ اچھی باتیں لکھ دیں تو صحیح. بات ایک ہی ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور اللہ کا نظام ہے. لیکن بہرحال لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہلال، ہلال کہتے ہیں کرسنٹ کو. آپ چاہیں تو لکھیں ہلال. نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نام ہی لوگ رکھتے ہیں کرسنٹ. جو ابتدائی چاند ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہلال ہے، اور اسی کی جمع آتی ہے اہیلا. لوگ چاند، یہ بتائیے چاند کی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں، سورج کی بڑی اہمیت ہے. اور جو لوگ سمندر سے واقف ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ چاند کی وجہ سے سمندر پہ کیا اثر ہوتا ہے. کسی کو معلوم ہے؟ اچھا نہیں، اگر دیکھا بھی نہیں ہوگا تو کتابوں میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے کیا اس کا اثر ہوتا ہے، کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے وہاں پہ موومنٹ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، لوگ آنا جانا بند کر دیتے ہیں یا روک دیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا کسی بھی اینگل سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ چاند خدا ہے یا سورج خدا ہے؟ لیکن چاند اور سورج دونوں کا ہماری زندگی میں بہت خاص اثر ہے. اس کے باوجود یہ سب کے سب کیا ہیں؟ کریشن ہے. اور کریٹر ایک ہے. یہ سب کے سب ویسے کریشن ہے جیسے ہم اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں. لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں ہلال کے بارے میں، کرسم کے بارے میں، کہ یہ کیوں آتے ہیں، کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے. بعض لوگوں کو سنا ہوگا، وہ کیلکولیشن کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے. کچھ لوگوں کو شاید سنا ہو آپ لوگوں نے، اور نہ سنا ہو تو زیادہ اچھا ہے. یہ فلاں دن بڑا اچھا ہے، فلاں وقت بڑا اچھا ہے، فلاں وقت بہت خراب ہے، فلاں دن بہت خراب ہے. یہ سب چیزیں سماج کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان سب کا تعلق خرافات سے ہے. اور کوئی سب بیس لیس اس لیے ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. اور مخلوق کو کے قبضے میں کوئی قدرت میں ایسا نہیں کہ نقصان پہنچا سکے. ہاں جو نظام ہے اس نظام کے تحت وہ نقصان ہو سکتا ہے. اب بہت تیز دھوپ ہے اور اس میں ہم نکل کے چلے جائیں
اور ہمیں اس کی عادت نہیں ہے تو یقین طور پر ہماری اسکن پہ اس کا اثر پڑے گا. تو اب کیا مطلب ہے, وہ خدا بن گیا اس لیے اثر پڑ گیا؟ ایسا تو نہیں ہے. ایک نظام ہے کہ پیاس لگی تھی, ہم نے پانی نہیں پیا, شربت پی لیا. شربت بہت قیمتی ہے, بہت مہنگا آتا ہے, لیکن پیاس نہیں بجھے گی کیونکہ ہم نے پانی نہیں پیا. سیم ایسے ہی ہے, سن برن ہو جائے گا کیونکہ ہم چلے گئے باہر, لیکن اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی خدائی طاقت یا قدرت ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ چاند کیا ہے, آپ کہہ دیے مواقیت ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے, یعنی جو اینول گیدرنگ ہے, میٹنگ ہے, اس کے لیے ٹائمنگ فکس ہے. مواقیت ملنے کا ٹائم فکس ہے, اس سے کیا جاتا ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ, یہ ایک چیز ہو گئی. بچوں یہ بات سمجھ میں آ گئی شاید سے. آیت نمبر ہے 189. کہ چاند کی اہمیت صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جس سے ہم ٹائمنگ دیکھتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس دو کیلنڈر ہیں, دونوں ہمارے لیے بہت اہم ہیں, امپورٹنٹ ہیں, دونوں اسلامک ہیں. ایک ہم سورج کی بنیاد پہ کیلکولیٹڈ ہے, ایک چاند کی بنیاد پہ کیلکولیٹڈ ہے, اور دونوں کی اہمیت ہماری زندگی میں ویسا ہی ہے. اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ نیکی, یہ اخلاقیات سمجھتے ہیں آپ لوگ. مورل سائنس شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا اسکولوں میں, کیسے بیہیو کرنا ہے, کیسے کیا کرنا ہے. یہاں پہ ایک بات بتائی جا رہی ہے, گھروں میں آنے کا طریقہ کیا ہے, کیسے آنا چاہیے کسی گھر میں. میں مرضی میں جب چاہوں چلا جاؤں, ایسا ہے کچھ؟ کسی کے سونے کا, کسی کے جگنے کا, اور خاص طور پہ آپ لوگ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے, ایگزام کا خاص ٹائم ہوتا ہے, اور ڈیلی شیڈیول میں اسکول سے آنے کے بعد میں ہوم ورک کرنے کا خاص ٹائم ہے. اگر کوئی دوست ہمارا روزانہ ہوم ورک کے وقت میں آ جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوگا. قرآن میں یہ بات واضح ہے کہ نیکی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ, بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو متقی ہو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرے, اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. یعنی لوگوں کو ڈسٹرب مت کرو, دروازے سے آئیں گے تو ہو سکتا ہے انسان منع بھی کر سکے, بھائی معذرت ہے ابھی ہم مصروف ہیں, ابھی نہیں مل سکتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور تم لوگ متقی بن جاؤ تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ.